अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है और एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हिस्ट्री का एक अहम केस है। ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल का हिस्ट्री का केस है, जिसका हम बैकग्राउंड एक प्रीवियस हम वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। उस केस के बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता हूँ कि उस बैकग्राउंड में क्या था। उस बैकग्राउंड बेसिकली ये था कि जब पाकिस्तान एक आज़ाद हुआ था तो इनिशियली पाकिस्तान को इनिशियली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और पाकिस्तान के पास कोई लीडरशिप नहीं थी। कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई और लियाकत अली खान का भी कत्ल कर दिया गया, उसको बल्कि शहीद कर दिया गया। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी लीडरशिप ना बनी थी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल बने कायद-ए-आज़म के बाद, और जब लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया तब ख्वाजा निज़ामुद्दीन एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया और पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद बन गया था। तो एक पाकिस्तान का यहाँ पॉलिटिकल लीगल बैटल यहाँ से शुरू होती है, जो इन दोनों के बीच में एक एक बैटल चलती है एक दूसरे को नीचे करने के लिए और एक दूसरे को पावर दिखाने के लिए कि मैं पावर जो है वो मेरे स्टेट का पावर मेरे पास हो। तो एक गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट होता है और उस वक्त एक जो प्राइम मिनिस्टर था वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैबिनेट में था। तो यहाँ से एक पाकिस्तान के लीगल बैटल शुरू होती है जिसमें ख्वाजा निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर दिया जाता है, डिसमिस बाय गुलाम मोहम्मद उसको डिसमिस करता है और सिर्फ उसको प्राइम मिनिस्टर को करता है और मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान का मतलब तीसरा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करता है। और उसके बाद अयूब खान को कमांड आर्मी और एज अ डिफेंस मिनिस्टर बना देता है। तो पाकिस्तान की जो असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान का एक आइन बनाना, इसलिए पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट का पहला नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल ड्राफ्टिंग हो गया था, उस लीगल ड्राफ्ट में उसके गुलाम मोहम्मद के जो पावर थे वगैरह उसमें उससे सब पावर्स छीन लिए गए थे कि गवर्नर को कोई पावर ना होगा। पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम उसमें लाया गया था। तो उन्होंने सोचा कि जब पाकिस्तान में एक आइन बन गया है तो आइन में तो उसकी कोई उसने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँगा यहाँ बैठकर। और इसलिए उन्होंने कैबिनेट को डिसमिस कर दिया और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करके एक पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि ना वो एक खुद मतलब पाकिस्तान के स्ट्रगल में कोई उसका कोई हिस्सा था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो एक अमीर आदमी था, अमेरिका में रहता था और ना ही जब वो गवर्नर बना था तो वो उसको व्हील चेयर पर लेकर आते थे, तो उनको व्हील चेयर पर आने के लिए उसको लाना पड़ता था। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कहते हैं कि पहले ये फिनेंस मिनिस्टर था गुलाम मोहम्मद और ये बहुत बूढ़ा हो गया था। तो लियाकत अली खान ने उनको कहा था कि अब आप रिज़ाइन कर दें क्योंकि आप बूढ़े हो गए, आपसे काम नहीं होता है। तो इस वजह से कुछ मौरखीन या कुछ राइटर्स कहते हैं कि लियाकत अली खान को गुलाम मोहम्मद ने मरवाया था, लेकिन इसकी कोई भी इस तरह की किताबों में कोई ऑफिशियल ये किताब है जो उसमें नहीं है, लेकिन इस तरह चलते रहते हैं। बहरहाल आज हमारा जो टॉपिक है एक मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस। तो जब डिसॉल्व असेंबली होती है तो मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर होते हैं उस असेंबली के। तो वो कोर्ट में मौलवी तमीज़ुद्दीन एक कोर्ट में पहले वो सिंध चीफ कोर्ट में वो पटिशन फाइल करता है और मौलवी तमीज़ुद्दीन कहता है कि गवर्नर के पास कोई अख्तियार नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को
ڈیزولو کر کے کرے، اور اس میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 میں، اور اس میں کوئی اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو برخاست کرے، تو مطلب اس کو ختم کرے۔ اور جو انہوں نے موقف لیا تھا مولوی تمیز الدین نے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 اور انڈین ایکٹ 1947 کے تحت گورنر جنرل کے پاس اسمبلی توڑنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے پاس یہ تو حق تھا کہ وہ مطلب کیبنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے یا ایک پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا ہے، لیکن اسمبلی توڑنے کا اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا۔ دوسرا انہوں نے کیا موقف لیا تھا مولوی تمیز الدین نے کہ قانون سازی کے لیے گورنر جنرل کی رضامندی نہیں ہے، اور تیسرا کہ اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے جس میں گورنر جنرل کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، انہوں نے یہ۔ اور چوتھا جو گورنر جنرل نے اسمبلی توڑنے کے بعد جو اقدام کے وہ غیر قانونی تھے، انہوں نے 4 یہ موقف لیے۔ کیا پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ایک گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 اور 1947 کے تحت گورنر جنرل کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کو ایک قانون ساز اسمبلی کو وہ توڑے، اس کو کوئی اختیار نہیں۔ ایک دوسرا کہ اسمبلی ایک خود مختار ادارہ ہے جس میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا قانون ساز اسمبلی کے لیے گورنر جنرل کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا گورنر جنرل نے اسمبلی توڑنے کے بعد جو اقدام کے وہ غیر آئینی ہے۔ یہ 4 انہوں نے یہ موقف دیا۔ تو اس کے بعد جب گورنر جنرل نے اسمبلی توڑی تو اس اقتدام کو اس نے پہلے سندھ چیف کورٹ میں کیا کہ آپ رٹ ایشو کریں اس کو، کہ یہ آپ یہ آرڈر دیں کہ اس اسمبلی کو بحال کیا جائے، اور یہ جو گورنر جنرل کے اقدام ہے وہ غیر آئینی ہے، اور ان موقف جو انہوں نے 4 موقف تھے، ان موقف کے تحت ایک انہوں نے جو ڈسمس کیا ہے اور ڈیزولیشن کیا ہے وہ ایک غیر آئینی ہے۔ تو سندھ چیف کورٹ نے اس کو اس طرح سے لیا کہ کیا گورنر جنرل کو ایک اسمبلی توڑنے کا حق ہے، جو ایک قانون ساز اسمبلی جو ایک پاکستان کے آئین کے لیے بنی ہے۔ کیا پاکستان جو بنا ہے وہ ایک مطلب جو اس وقت جو پاکستان نیا بنا ہے یا وہ اس جو بنا ہے تو اس کا جو قانون ساز اسمبلی کا مقصد کیا ہے، اسی قانون پر چلنا ہے یا دوسرا قانون بنانا ہے، کس کے مقصد کے لیے تھے۔ تو اس میں جو سندھ چیف کورٹ نے اس میں یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈین ایکٹ 1935 اور 1947 جو ہے اس میں ایسا کوئی آرٹیکل یا ایسا کوئی سیکشن موجود نہیں ہے جس کے تحت گورنر جنرل کو کوئی ایسا اختیار حاصل ہو کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو توڑے۔ اور چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ جو گورنر جنرل نے جو بھی اقتدام لیے وہ ایک غیر آئینی ہے، اور اس میں جو بھی انڈیپینڈنس 1935 ایکٹ میں کوئی ایسا اس کو پاور ہے کہ وہ اسمبلی کو توڑے۔ ہاں اس کو یہ پاور ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو یا کیبنٹ کو ڈسمس کر سکتا ہے۔ پھر اس کیس کو اپیل کر دیا گیا فیڈرل کورٹ کو، اس میں اپیل کر دیا گیا۔ تو فیڈرل کورٹ نے اس کیس کو اس طرح سے اس میں یہ سارے جو بیک گراؤنڈ وغیرہ یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تو فیڈرل کورٹ نے اس کا یہ فیصلہ دیا کہ چیف کورٹ کا جو موقف ہے اس کو مسترد کرتی ہے، اور مسترد کر دیا کہ اس نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی گورنر جنرل کے رضامندی سے کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتی، اور جو یہ گورنر جنرل کا جو اقتدام ہے وہ ایک قانونی قرار دیا گیا، اور گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ دفعہ 233A جس کے تحت چیف کورٹ نے فیصلہ دیا اس دفعہ کی منظوری بھی گورنر جنرل نے نہ دی تھی، لہذا چیف کورٹ جاری کرنے کا فیصلہ جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب
جو یہ سیکشن 233 کے 233A کے تحت جو سندھ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، وہ کہہ رہے کہ جو بھی قانون پاک جو اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنے گا وہ گورنر کے لازمن ہے کہ وہ اس کو رضامندی دے. لیکن جب ایک آئین بنا تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے تو اس آئین بنایا اور وہ ان کو مطلب اس کو پاس کیا، جو ایکٹ وغیرہ تھے اس کو پاس کیا، مگر اس میں گورنر جنرل کی اس میں رضامندی لے، اس میں سائن وغیرہ سینٹ یا سائن وغیرہ اس میں نہیں تھی، صرف کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنائی تھی. تو سندھ چیف کورٹ نے کیا کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو گورنر جنرل کی رضامندی ضروری نہیں ہے کہ اس کی رضامندی ہو کہ پھر یہ قانون بنے گا. لیکن فیڈرل کورٹ نے کیا کہا کہ گورنر جنرل کی رضامندی لازمی ہے جب بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کوئی آئین بنائے گا کہ کوئی بھی آئین بنائے گا تو اس میں گورنر جنرل کی رضامندی ہوگی. اس وجہ سے جو انہوں نے اس کو جو سندھ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سیکشن 233A کے تحت وہ ایک غیر آئینی سیکشن ہے، کیونکہ اس کو گورنر نے اس کی رضامندی نے صرف اور صرف اس کو اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے پاس کیا ہے. تو بہرحال جب یہ کیس ہوا تو اگر ہم اس کیس کے ایفیکٹس دیکھیں تو اس کیس کے کیا ہوئے تھے کہ اس کیس کے ایفیکٹس کچھ یہ تھے جو تمام قوانین جو برخاست شدہ آئین سازش کے جو بھی قوانین انہوں نے بنائے تھے ان کو غیر قانونی کر دیا گیا، اور خود اسمبلی غیر قانونی ٹھہر گئی کہ اسمبلی یہ غیر قانونی ہے. اور تیسرا، ملک میں آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا. اور چوتھا، قانون ساز اسمبلی کے سبب غیر قانونی حیثیت اختیار کر گئی اور گورنر جنرل کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے دفعہ 102 کے تحت ہنگامی حالات نافذ کرنے پڑے. تو اس کیس کے یہی تھے. ہم نے اس کیس کو جتنا اچھا ہوا ہم نے اس کیس کو اچھی طرح سے ڈلیور کرنے کی کوشش کی، اور اس کیس میں جو بھی اس کے فیکٹس تھے اور ان کے اثرات تھے ان کو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے اثرات کیا پڑے جب یہ اس کا انہوں نے فیصلہ دیا. تو اب ہم اس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور ہم کو اپنے دعا میں یاد رکھنا اور اچھی پریپیئر کر کے اچھی تیاری کر کے ایک تیاری کرنا تاکہ آپ اچھے مارکس اور اچھا رزلٹ آپ حاصل کر سکیں. اگر آپ نے اس کو ایک بار کم از کم آپ کو اس ویڈیو کو آپ کو 3 بار سننا ہے، اور 3 بار سننے کے بعد آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، 3 بار سننے کے بعد آپ کو سمجھنا ہے کیا فیکٹس تھے، کیا مولوی تمیز الدین نے اس کے گراؤنڈس لیے تھے، اور سندھ کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا، اور فیڈرل کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اور اس کے ایفیکٹس کیا تھے. یہ سب آپ کو اس کے ذہن رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو اب ہم اس کیس کے بعد فائنلی جو یہ ڈیسیجن ہوا تھا فیڈرل کورٹ کا، اس میں یہ کیا گیا تھا کہ ایک اس کیس کا جو بھی یہ کیس ہوا ایک پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں اس کو بھی مطلب ایک اچھا کیس نہیں تھا، اتنا بھی برا نہیں تھا، لیکن ایک بہرحال ایک برا مطلب اس کو ایک کوئی بھی مطلب اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی کہ جس کے تحت کہ انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا، بلکہ اس کیس نے ویک کیا. اس کیس میں یہ کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو وہ ایک غیر آئینی قرار دیا، اور ایک گورنر جنرل کو ایک عہدہ عظیم کر دیا کہ وہ ایک ساورین ہے. اور دوسرا جو بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بل بنائے تھے قانون بنائے تھے ان کو بھی غیر آئینی کر دیا. تو اس وجہ سے اس کیس میں مطلب انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو جو ایک پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا اور اس کیس نے لڑکھڑا لیا. تو اس وجہ سے اس کیس کو کچھ جو آتھر کہتے ہیں کہ فیڈرل کورٹ نے اس کو ایک اچھی طرح سے انٹرپریٹ نہیں کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو پاور ہونا چاہیے یا گورنر جنرل کو ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ان کو ٹھیک طرح سے بھی انٹرپریٹ نہیں کیا تھا. شکریہ، اللہ حافظ.